नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा बुनियादी अकायद और अरकान का 11वां लेक्चर है। हमारे पिछला जो मौजू चल रहा है नमाज के हवाले से बात हो रही थी और हमने नमाज की शराइत का बयान के ऊपर डिस्कशन और उसके औकात के ऊपर बात की थी। हमारा आज का लेक्चर उसी लेक्चर की एक एक्सटेंशन है और आज के लेक्चर में हम लोग नमाज के जो बाकी ज़रूरी अज्जा हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अजान के हवाले से हम बात करेंगे और उसके बाद अरकान नमाज के ऊपर बात करेंगे। अरकान नमाज के साथ साथ नमाज की सुन्नतें और वाजिबात। अजान पांचों नमाज़ों और जुमा की नमाज के लिए मसनून है, ये एक सुन्नत अमल है। अजान की 7 सुन्नतें हैं। सबसे पहली ये कि बुलंद आवाज़ में अजान कहना, ठहर ठहर कर इसके कलमे अदा करना, किबला रुख होकर, और इसी तरह अजान के वक्त दोनों उंगलियों को कानों में रखना, और हय्या अलस सलात के वक्त दाएं जानिब और हय्या अलल फलाह के वक्त बाएं जानिब मुंह फेरना। इसी तरह ऊंची जगह पर खड़े होकर अजान देना भी इसकी एक सुन्नत है। और फजर की नमाज में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना। इसी तरह अजान और इकामत सिर्फ मर्दों के लिए एक सुन्नत है और बेवजू होकर अगर अजान या इकामत कही जाए तो हो तो जाती है, मगर इस बात को आदत बनाना ठीक नहीं है। इसी तरह इन दोनों का जवाब देना, जो लोग सामीन हैं वो अजान और इकामत का जवाब देना उन लोगों पर मुस्तहब है। और जवाब देने का मतलब ये है कि जो कलिमात अजान में या इकामत में बोले जा रहे हैं उनको उसी तरह दोहराया जाए। और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के कलिमात अदा किए जाएं। इसी तरह जब फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोला जाए तो उसके जवाब में सदक़ता व बर्रता कहना सुन्नत है। इसी तरह जब इकामत के दौरान कद कामत सलात बोला जाए तो जो लोग सुन रहे हों उनका अकामहल्लाहु व अदाहा कहना सुन्नत है। इसी तरह अकामल्लाहु व अदामहा। इसी तरह अरकान नमाज के हवाले से अब हम बात करेंगे। नमाज के अरकान उन को कहते हैं जिनका के अदा करना नमाज में फ़र्ज़ है। और अरकान जो है वो बेसिकली नमाज की बुनियादी रुकन या बुनियादी पिलर्स हैं और इनके बगैर नमाज ठीक नहीं होती। नमाज के 6 फ़राइज़ हैं, यानी 6 अरकान हैं। सबसे पहला रुकन है तकबीर तहरीमा, यानी कि जब सबसे पहले नियत बांधने के बाद अल्लाहु अकबर नमाजी कहते हैं उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। और ये एक शर्त है नमाज की, रुकन नहीं है। इसी तरह क़याम करना यानी कि खड़ा होना, और खड़े होने के बाद कुरान हकीम पढ़ना सूरह फातिहा के बाद, वो भी नमाज का रुकन है और इसके बगैर नमाज ठीक नहीं होती। फिर रुकू करना, सजदा करना, यानी दोनों सजदे फ़र्ज़ हैं। और आखिर में जो लास्ट रुकन है वो है कादा अखीरा। कादा अखीरा का मतलब होता है कि नमाज के आखिर में जो अत्तहियात पढ़ी जाती है उस अत्तहियात की मिकदार तक बैठने को कादा अखीरा कहते हैं। अच्छा, तकबीर तहरीमा के ऊपर बात करते हैं कि इसका मतलब ये है कि नियत करते हुए अल्लाहु अकबर कहना और इसके बाद नमाज के खिलाफ चीज़ें इंसान पर हराम हो जाती हैं। इसी तरह अगर झुके हुए इंसान अल्लाहु अकबर बोले तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि तकबीर तहरीमा में सीधा खड़ा होना ज़रूरी है। और उसके बाद क़याम के ऊपर हम बात करेंगे। क़याम का मतलब ये है कि सीधा खड़ा होना, यानी इस तरह खड़ा होना कि घुटनों तक हाथ ना पहुँचे, और इतना खड़ा होना ज़रूरी है कि किरात की जा सके। इसी तरह अगर खड़ा होकर इंसान में पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ सकते हैं, यानी इंसान को अगर कोई बीमारी है या फिर कोई अगर ज़ख़म वग़ैरह है तो बैठ कर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नफल नमाज़ों में ये हुक्म है कि नफल नमाज़ों में भी क़याम फ़र्ज़ है,
سوری نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے، لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نفل ادا کیے جا رہے ہیں تو اس میں قبول تو وہ ہو جائیں گے مگر نفل کا ثواب آدھا ملے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں قرات کے بارے میں کہ قرات کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کا پڑھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کتنا پڑھا جائے، یعنی کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے، اور اسی طرح سورہ قرات میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعات میں، اسی طرح نوافل میں اور وتر میں فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہے، اس کو ہم قرات کہتے ہیں۔ اور کون سی نمازیں ایسی ہیں جن میں قرات جو ہے وہ اونچی آواز سے یا زور سے پڑھنی ضروری ہے؟ تو یہ ہے فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اسی طرح جمعہ اور عیدین کی نماز، نماز تراویح اور وتر کی نماز۔ یہ وہ ساری نمازیں ہیں جن میں تلاوت جو ہے وہ اونچی آواز میں کی جاتی ہے امام کی طرف سے، اور ایسی نمازوں کو جہری نماز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز وہ ہے کہ جس میں آہستہ قرات کرنی چاہیے، امام بھی آہستہ آواز میں کرتے ہیں اور مقتدی بھی ان کے پیچھے آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز کے دوران صرف خیال میں پڑھے، یعنی کہ ان الفاظ کو زبان سے ادا نہ کرے، تو وہ کیا جائز ہیں؟ تو ایسی نماز جائز نہیں ہے، نماز کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، نماز کا جو تیسرا رکن ہے وہ ہے رکوع، اور رکوع اتنا کرنا ضروری ہے کہ گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائیں، اور رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سر اور کمر برابر رہیں اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ اگر بڑھاپے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکیں تو سر سے اشارہ کر لیا جائے رکوع کا۔ اسی طرح سجدہ کہتے ہیں زمین پر پیشانی رکھنے کو، یعنی ماتھا اور ناک دونوں زمین کے ساتھ ٹیکے جائیں، اور صرف ناک یا ہاتھ پر صرف اور صرف ناک پر یا صرف ماتھے پر سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر بغیر کسی عذر کے کیا جائے تو، لیکن اگر کوئی عذر ہے جیسے کوئی زخم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور نماز کے دونوں سجدے فرض ہیں، پہلے سجدے کے بعد اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عید کی نماز میں یا حج میں یا جمعے کی نماز میں اگر جگہ بہت تنگ ہو اور پیچھے والا نماز پڑھنے والا شخص آگے والے شخص کی پیٹھ پر سجدہ کرے تو وہ ہو جاتا ہے۔ نماز کا 5واں رکن ہے قعدہ اخیرہ، اور قعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتحیات کی مقدار تک بیٹھنا، یعنی نماز کی آخری رکعت میں ایٹ لیسٹ اتحیات پڑھنے کی مقدار تک بیٹھنا ضروری ہے۔ اور تمام نمازیں چاہے وہ فرض ہوں، نفل ہوں، سنت ہوں، ان سب نمازوں میں قعدہ اخیرہ فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نماز میں واجبات کون کون سے ہیں۔ ہم نے پیچھے بات کی ہے نماز کے فرائض، اور یہ نماز کے فرائض وہ ہیں جن کو ہم نماز کے ارکان کہتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کے بغیر نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح واجبات وہ ہیں یہ وہ افعال ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو نماز کو دوبارہ سے لوٹانا واجب ہوگا۔ نماز کے جو واجبات ہیں جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن حکیم کی کوئی سی بھی آیات تلاوت کرنا، اسی طرح یا پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان دونوں اس میں، یا اسی طرح فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نوافل میں سنتوں میں کوئی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ تلاوت سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے، اور اسی طرح تلاوت، رکوع اور سجدوں میں ترتیب کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔
اسی طرح قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اور جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا ہو کر بیٹھ جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح تعدیل کرنا یعنی رکوع اور سجدے کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ اور قادا اور یعنی دونوں رکعت والی نماز میں اتحیات کے لیے بیٹھنا، قادا اولا کرنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے، یعنی دونوں اتحیات کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، دونوں قعدوں میں بیٹھنا۔ اسی طرح امام کا فجر، مغرب، عشاء، تراویح اور عیدین کی نماز میں آواز کے ساتھ تلاوت کرنا یعنی کہ جہری تلاوت کرنا، یہ بھی واجب میں سے آتا ہے۔ اور اسی طرح ظہر، عصر وغیرہ کی نمازوں میں آہستہ سے تلاوت کرنا، اسی طرح سلام پھیر کر نماز کو ختم کرنا، اور نماز وتر میں دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا اور پھر دعائے قنوت کو پڑھنا۔ اور دونوں عیدوں کی نمازوں میں زیادہ تکبیریں کہنا، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے آتا ہے۔ اسی طرح نماز کی سنتیں جو ہیں وہ بھی کچھ ہیں، جو کہ سنتیں ان اعمال کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے یہ افعال کیے ہیں، مگر ان اعمال یا افعال کی فرضیت یا واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کیا ہے تو ان کو سنت کہتے ہیں۔ اور اگر سنت میں سے کوئی رہ جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے، مگر اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو ملامت کا یعنی قابل ملامت ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اور نماز کی سنتیں یہ ہیں کہ پہلی بار اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر تحریمہ کہنا، اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ دونوں ہاتھوں کو قبلے کی طرف رخ رکھنا، اسی طرح تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، اور امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز میں کہنا، یہ بھی نماز کی سنت ہے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ مردوں کے لیے، اور عورتوں کا سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر سینے پر باندھنا، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ آخر تک پڑھنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر تک پڑھنا، پھر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی سنت میں سے موجود ہے، سنت میں سے ہے، اور پھر اس کے آخر میں آمین کہنا، اور ثنا اور تعوذ اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ سنت کے موافق قرات کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا چاہیے، اور رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، یہ بھی سنت میں ہے۔ رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کو کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ اسی طرح قوما میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کو تسمیع اور تحمید دونوں کہنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اور سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی زمین پر رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھنا، اور پھر تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا، اور قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا،
درود کے بعد دعا پڑھنا، پھر پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، یہ بھی نماز کی سنت ہے۔ اسی طرح نماز کے کچھ مستحبات عمل بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں جو پسندیدہ ہیں، جو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں، اور نماز کی 5 چیزیں مستحب ہیں۔ پہلی یہ کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنی آستینیں اور دونوں ہتھیلیاں نکال لینا، رکوع اور سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا، اور اسی طرح قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر اور جلسہ اور قعدہ میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے مونڈھوں پر نظر رکھنا۔ یعنی کہ ہم نے کہاں دیکھنا ہے نماز کے دوران، یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہم سجدے کی جگہ پر دیکھیں، اور رکوع میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، اور جلسہ اور قعدہ میں اپنی گود میں دیکھیں، اور اس سلام پھیرتے وقت اپنے کاندھوں پر نظر رکھنا۔ اسی طرح کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا، اور جمائی کو منہ میں بند رکھنا، اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ کو چھپا لینا۔ تو یہاں پر ہماری نماز کا جو موضوع ہے وہ ختم ہوا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔